من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سورت کے شروع سے ابتدائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو 3 گروہوں کا ذکر کیا، پکے مومنوں کا، پکے کافروں کا اور منافقوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا انجام بھی ذکر کیا، ہر ایک کا انجام بھی ذکر فرمایا، مومنوں کا بھی، کافروں کا بھی، منافقوں کا بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی کہ صرف اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پالا، حد کمال تک پہنچایا تمہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی صداقت اور حقانیت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات اور بنی اسرائیل کے تقریباً 40 کے قریب برائیوں کا ذکر کیا کہ میری طرف سے انعامات ہوتے رہے اور ان کی طرف سے ان برائیوں کا مظاہرہ ہوتا رہا، اور پھر ان برائیوں کا کیا انجام ہوا اس کا بھی ذکر ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ بنی اسرائیل کو یہ ناصحانہ انداز میں دعوت فکر دی کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میری بغاوت سے باز آ جاؤ، کیونکہ بغاوت کا نتیجہ تو دنیا میں بھی دیکھ چکے ہو اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ بات بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل بنایا تھا ویسے نہیں، ابراہیم علیہ السلام میں کمالات تھے، بڑی صلاحیتوں والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آزمانے کے لیے جو بھی امتحان بھیجا اس امتحان میں پوری طرح پاس ہونے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے امتحان تو کسی آدمی کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں، اور رب تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے جانتے تھے کہ کتنی صلاحیت والے، اللہ نے ہی صلاحیتیں رکھی تھی، استعداد رکھی تھی۔ پھر
आजमाइश का क्या माना? दूसरों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत बताना। कभी उस्ताद अपने शागिर्द को जानता है, ये सलाहियत वाला है, लेकिन बाहर से जब मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, तो उनके सामने भी उसकी सलाहियत ज़ाहिर करने के लिए कभी मेहमान को कहा जाता है कि ऐसे ज़रा पूछो, और कभी शागिर्द से कहा जाता है कि ज़रा पढ़ सुनाओ। तो कभी मेहमान पूछता है तो भी शागिर्द की सलाहियत ज़ाहिर होती है, और कभी शागिर्द खुद सुनाता है तो उसकी सलाहियत ज़ाहिर होती है। तो ऐसे ही दूसरों पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सलाहियत और हैसियत ज़ाहिर करने के लिए कि मैं जब किसी को खलील चुनता हूँ वैसे नहीं चुनता हूँ, उसमें कामिल दर्जे की सलाहियत और इस्तेदाद होती है उसकी, तब मैं खलील चुनता हूँ। तब मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। और बार मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ लफ्ज़ अल्लाह ज़िक्र करने के बजाय रब का लफ्ज़ ज़िक्र किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया उसके रब ने। तो लफ्ज़ रब खुद बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात क्यों लिए थे। ये आज़माइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे क्यों भेजी थी, लफ्ज़ रब बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरबियत फरमाना चाहते थे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत करूँ, ऐसी तरबियत कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आला से आला मुकाम तक पहुँचाऊँ। इसलिए कि रब किसको कहा जाता है? रब कहा जाता है किसी चीज़ को बनाने के बाद उस चीज़ को हद कमाल तक पहुँचाने वाले को, हद कमाल तक पहुँचाने वाले को, उसके पालने वाले को, यहाँ तक के पाल के हद कमाल तक पहुँचाने वाले को। तो अल्लाह तबारक इस रब के ज़रिए बता रहे हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर बनाने के बाद, पैदा करने के बाद, दुनिया में भेजने के बाद ये आज़माइशें मैंने भेजी ताकि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत करूँ कि उनको आला से आला मुकाम तक पहुँचाऊँ। और अल्लाह ने पहुँचाया आला से आला मुकाम तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं, उनको यहूदी भी मानते हैं, उनको ईसाई भी मानते हैं, उनको मुसलमान भी मानते हैं, और हर एक का ये दावा है कि हम मिल्लत इब्राहीमी पे। किसका सच्चा है किसका झूठा है ये कुरान ने फैसला किया है, लेकिन हर एक के दावा है कि हम मिल्लत इब्राहीमी पे हैं। बड़े फ़ख्र से ये दावा है, ऐसे नबी। दूसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो फरमाया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइशों का ज़िक्र किया, और जगह जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन आज़माइश का तसरीह से, या तो इजमाली ज़िक्र है, तफसील नहीं है, अल्लाह ने सराहत के साथ तफसीली भी ज़िक्र किया कि वो कौन सी आज़माइश है अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भेजी। अल्लाह ने यहूद को, अल्लाह ने ईसाइयों को, और अल्लाह ने मुशरिकीन अरब और मक्का को ये सबक दिया कि तुम जो कहते हो आप मिल्लत इब्राहीमी पे कायम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे कायम है, तो ज़रा गौर फिक्र करो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन यही था जो तुम्हारा दीन है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा यही था जो तुम्हारा है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नज़रिया यही था जो तुम्हारा है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार यही था जो तुम्हारा है? तुम अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़रिए, उनके दीन और उनके किरदार में गौर फिक्र करोगे तो तुम्हारे ये इख्तिलाफ़ात, आपस में इख्तिलाफ़ात यहूदियों के, ईसाइयों के, मुशरिकीन मक्का के जो मुसलमानों के साथ हैं, ये इख्तिलाफ़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। अल्लाहु अकबर। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने आज़माया चंद बातों में, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बातों में पूरे उतरे, उन बातों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। तो फिर हमने कहा कि हम तुम्हें सारे के सारे लोगों के वास्ते, पूरी दुनिया के लोगों के वास्ते मुक़्तदा और पेशवा बनाते हैं।
دینی رہنما بناتے ہیں۔ امام کے کئی معنی ہیں۔ امام تو یہ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ امام کا معنی سردار، ایسا آدمی کہ لوگ جس کی بات مانیں، وہ جو کچھ کرے لوگ بھی کریں۔ تو ظاہر اس طرح اللہ نے امام کو بھی بنایا۔ امام جب کھڑا ہوتا ہے قیام میں ہوتے ہیں لوگ قیام میں ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں لوگ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں لوگ سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اور ایک امام ریاست کے حاکم کو بھی کہا جاتا ہے، حاکم کو بھی کہا جاتا ہے، حکمران کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور امام کا معنی دینی رہنما اور پیشوا، یہاں تیسرا معنی مراد ہے، دینی رہنما اور پیشوا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے فرمایا ابراہیم ساری باتوں اور ساری آزمائشوں میں اب پورے اترے، اب پاس ہو گئے، اب ہم دین میں آپ کو رہنما بناتے ہیں کہ آپ دین میں لوگوں کے پیشوا ہوں گے، مقتدا ہوں گے، دین میں لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات مانیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک نے یہ انعام دیا کہ اب ہم نے آپ کو مقتدا اور پیشوا بنا دیے دین میں، انہوں نے درخواست کی کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی یہ پیشوائی ملے گی اولاد کو؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ساری اولاد کو نہیں ملے گی، آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوگی ظالموں کو یہ پیشوائی نہیں ملے گی۔ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ظلم کہا جاتا ہے حق تلفی کو، اور سب سے بڑی اللہ کی حق تلفی ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جائے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا اور اللہ کی بات کا انکار کیا جائے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک درخواست کروائی، اور پھر اس کا اللہ نے جواب دے دیا۔ مشرکوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ تم اس دینی رہنمائی کے قابل نہیں ہو، یہود کو بھی کہہ دیا تم اس دینی رہنمائی کے قابل نہیں ہو، عیسائیوں کو بھی کہہ دیا تم اس دینی رہنمائی پیشوائی کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ تم ظالم ہو۔ یہودیوں میں بھی شرک ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اگرچہ سارے نہیں مانتے لیکن بعض مانتے خدا کا بیٹا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے، اور کبھی 3 خداؤں کے وہ کیا ہیں قائل ہیں۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح جو ظالم کا لفظ ہے یہ بڑا عام ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی کرے یا اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرے، کسی گناہ کا ارتکاب کرے، وہ ظالم ہے، اور وہ جو ہے دینی پیشوائی کا جو ہے نا وہ اہل نہیں ہو سکتا۔ دینی پیشوائی کا اہل وہ ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جس کا نظریہ بھی صحیح ہو، جس کا کردار بھی صحیح ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ میں بتا دیا کہ دینی پیشوائی کا مدار حسب نسب نسل پہ نہیں ہے، بلکہ دینی پیشوائی کا مدار نظریہ، صحیح عقیدے اور صحیح کردار پہ۔ جس آدمی کا عقیدہ اللہ کا بھیجا ہوا بتائے ہوا عقیدے کے مطابق ہو، جس کا نظریہ اللہ کے بتائے ہوئے نظریے کے مطابق ہو، اور جس کا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے پسندیدہ کردار کے مطابق ہو، تو وہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دینی رہنمائی، دینی پیشوائی کا قابل اہل ہے، نہیں تو نہیں۔ بلکہ ایسا آدمی تو اسلامی ریاست کا حکمران بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ظلم کا معنی بڑا عام ہے، ظلم کا معنی عام ہے۔ لہذا جس آدمی میں عدل نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا، جو لوگوں کے حقوق طلب کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ ایسا آدمی جہاں دینی رہنما نہیں بن سکتا، وہ ریاست کا حاکم، ریاست کا حکمران بھی نہیں بن سکتا، اور ایسا آدمی مسلح پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، ملک کا حکمران بھی نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے لفظ سے کے ذریعے یہود کو بھی جھنجھوڑا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی نہیں ہو، عیسائیوں کو بھی جھنجھوڑا
ہلایا، ان کی آنکھیں کھولی، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہیں ہو. اور مشرکین مکہ کو بھی جھنجھوڑا، ہلایا، آنکھیں کھولی ان کی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہیں ہو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جن کا نظریہ عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہے، جن کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہے، دین اسلام کے مطابق ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ تو شرک سے بیزار تھے. وحدانیت، خود اللہ کی وحدانیت پہ قائم تھے اور وحدانیت کی پرچار کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اور شرک سے بیزاری کے لیے انہوں نے تو اپنے والد سے بھی، اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے، بادشاہ سے بھی ٹکر لی. اور دیکھیں اگر کوئی محلے والے کسی کی دشمن ہو جائے، لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ صرف قوم نہیں ہے، گھر بھی دشمن ہے. جس کا والد مخالف ہو، گھر مخالف ہو، ظاہر ہے وہ ابھی کتنی بڑی آزمائش میں ہوگا، وہ تو وہ جانے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی، وقت کی حکومت بھی خلاف. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، صبر کے پہاڑ تھے، استقلال کے پہاڑ تھے کہ آپ 50-60 سال وہاں قائم رہے. باوجود اس کے کہ نمرود نے حکم دیا آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور آپ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ آگ میں تو آپ کود پڑے. کوئی فریاد نہیں کی، کوئی جزا فضا نہیں کیا، کسی سے مدد نہیں لی، خندہ پیشانی کے ساتھ آگ میں تو کود پڑے. لیکن اللہ تبارک نے جو مشن دیا اس مشن سے نہیں آئے. آگ سے نکلے پھر بھی انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہے، قتل کے. لیکن ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آئے. یہاں تک پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب گھر بار چھوڑو، اپنا وطن چھوڑو، ہجرت کرو. لیکن پہلی آزمائش ٹکر لی سلطنت سے، اور نمرود جس نے پوری دنیا پہ جس کی حکومت تھی، نمرود سے ٹکر لی. لیکن بالکل ڈگمگایا نہیں ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد پھر کتنی بڑی آزمائش تھی اپنی جگہ، آگ میں بھی گئے، جیل بھی کاٹی آپ نے، اور اس کے باوجود پھر قتل کے در پہ رہے. لیکن آپ ڈگمگائے نہیں، ہٹے نہیں. پھر دوسری آزمائش یہ کہ وطن کو چھوڑو، گھر بار چھوڑو. اپنی جگہ ہجرت بھی، گھر بار چھوڑنا، وطن چھوڑنا، یہ بھی بڑی آزمائش ہے. پہلی آزمائش پہ بھی پورے اترے. آپ بت خانے میں گھسے اور وہاں بت خانے کے بتوں کو توڑ دیا کلاڑے سے. آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی. پتہ تھا کہ بادشاہ بھی کیا ہے، وہ بت پرست ہے، اور پھر میری جان کی خیر نہیں، لیکن پرواہ نہیں کی. دوسری بڑی آزمائش اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گھر بار بھی اور وطن بھی چھوڑا. یہ تو وہ آدمی جانے جو اللہ کے حکم پہ وطن چھوڑے. بعض اوقات وطن میں آدمی بڑا سیٹ ہوتا ہے، ظاہر برادری بھی ہوتی ہے، آدمی کا کاروبار بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب سب کچھ جیسے مکہ کے مسلمانوں نے چھوڑا تھا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ آزمائش بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اس میں پورے کے پورے اترے. اور مصر کے راستے سے ہو کر آپ شام فلسطین پہنچے. وہاں ہجرت کرنے کا حکم تھا. راستے میں ایک ظالم بادشاہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پہ قبضہ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اس مصیبت سے بچایا اور اس بادشاہ کو ایسا ڈرایا. اور پھر وہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کا معتقد ہوا کہ اس نے جو ہے ایک شہزادی اپنی بیٹی تھی، یا کسی اور بادشاہ کی بیٹی تھی، یا خاندان میں سے کسی کی بیٹی تھی، حضرت ہاجرہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو لونڈی کے طور پر دے دی. ایسا معتقد ہوا. اور پھر انہوں نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. حضرت سارہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. یہ دوسری آزمائش. اور تیسری آزمائش پھر جب اللہ نے ہاجرہ کو، وہ شاہی خاندان سے تھی، بیٹا اسماعیل علیہ السلام دیا، تو اللہ نے کہا کہ اب دودھ پینے والے اسماعیل علیہ السلام،
دونوں کو ایک ایسے بیابان میں چھوڑاؤ کہ جہاں نہ پانی ہے اور نہ آب و گیا ہے، سبزہ بھی نہیں ہے، ایک جنگل ہے، صحرا ہے، نہ پینے کے لیے پانی اور گھاس تکوا نہیں، وہاں چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بھی تعمیل کر دی، اس حکم کی۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کافی عرصہ مانگتے رہے، مجھے ایک ذہین فتین بیٹا عطا کر دے، اللہ نے بڑھاپے میں عطا کر دیا۔ اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بعض روایت میں جب 12-13 سال کے ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی بالکل پس و پیش نہیں کی اور اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیٹا بھی بڑا صابر تھا، اس نے کہا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ پورا کر دیں۔ اپنی طرف سے تو آپ نے گردن پہ چوری پھیر دی، چوری تیز کر کے، لیکن اللہ نے اس آزمائش سے آپ کو بچایا۔ جب آپ اس آزمائش پہ پورے اترے، امتحان میں اللہ نے اس طرح پورا کیا اس کو کہ اللہ نے جنت سے وہ میڑا بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجی، اور ابراہیم علیہ السلام ان میں پورا اترے۔ تو اللہ نے ان تینوں کو جھنجھوڑا، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی کہ مقام ملتا ہے، اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں میں پورا اترنے پہ، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ قائم رہنے پر، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی آزمائش بھیج دے، دین سے بیزار ہو جائے۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشے، کہ ہم نے تو دین پہ عمل کرنے میں کچھ نہیں دیکھا، نعوذ باللہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا، آزمائشیں آتی رہی، مصیبتیں آتی رہی، اور ہمارا مال بھی تباہ ہوا، اور جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ بڑا کچھ ہمارے پاس کچھ تھا، ہم مفلس ہو گئے۔ اس قسم کی باتیں میں نے زمانہ طالب علم سے اسلام آباد میں ایک آدمی سے سنی تھی۔ تو اللہ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتانے کی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس پہ راحت آئے تو تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، غفلت کا شکار نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے شکر کا سب سے بڑا مظاہرہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے پاس بنگلے ہوں، نوکر چاکر، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، بڑا کچھ ہو، اللہ کو بھولتا نہیں، اللہ کا باغی نہیں بنتا۔ اور اگر رب کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پھر جو ہے نا جزا فضا نہیں کرتا، بے قرار نہیں ہوتا، اور اللہ کا ناشکر نہیں بنتا، بے صبر نہیں بنتا، اللہ کے دین کو چھوڑتا نہیں، اللہ سے شکوے نہیں کرتا، بلکہ دونوں حال میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائشوں کا جو اجمالی ذکر کیا ہے، اس میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جہاں اس کا نظریہ ٹھیک ہوتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، وہاں اس کا کردار بھی کیا ہوتا ہے، 100% اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور دین پہ پکا قائم رہتا ہے ہر حال میں، خواہ راحت ہو، خواہ کیا ہو، مصیبت ہو۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو بہت اونچے مقام والے تھے، اللہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ اپنے ہاں عزت اور مقام عطا فرمائے۔ دیکھیں ترجمہ جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو، بیان میں لاؤ اس وقت کو بھی کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بے کلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے واسطے پیشوا، دینی رہنما، مقتدا۔ قال ومن ذریتی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظالموں کو بھی میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ظالموں کے ساتھ یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔
یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ظالم نہ ہو، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جن کا کردار بھی ٹھیک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ظالم ہونے سے بچائے، اور اللہ ہمیں 100% خالص اور پکا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔